बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, आज सबसे बड़ा जो अहम मौजू है वो हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, उनका जो बयान है, उन्होंने तकरीर की है। सेक्रेटरी ख़ारजा ने जो 24 फरवरी 2021 को डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस में, और बहुत हाई लेवल कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें उन्होंने जो तकरीर की वो बहुत शानदार है। और उसको हम एक तो रिप्रोड्यूस का लफ्ज़ तो ठीक नहीं है, लेकिन हम उस पर तबसरा करना चाहते हैं और उनका कुछ हिस्सा दिखाना भी चाहते हैं। पहले आप ले लें तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी, आप अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम सच बात में। हम जनाब मोहतरम सेक्रेटरी ख़ारजा की जो तकरीर है जो 24 फरवरी को की गई है CD कॉन्फ्रेंस में, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट में, जो उस पर हम आप गुफ्तगू करना चाहते हैं। और ये उन्होंने कहा है कि अदम असलाह के लिए जो ये फ़ोरम है ये एक ज़बरदस्त फ़ोरम है। आलमी इसको आलमी ख्वाहिशात के और अज़ाइम के मुताबिक होना चाहिए। अब ये हुआ है कि आलमी बड़ी ताकतों के दरमियान में मुकाबला बढ़ गया है, क्योंकि कई ममालिक बालदस्ती ख्वाब देख रहे हैं। नतीजे के तौर पर असूली और जो बुनियादी नुकसान जो हो रहा है दुनिया को पहुंच रहा है, और साथ साथ आलमी असलाह के फ़रोग के रोकने के को नुकसान पहुंचता है। और 2 वर्षों से ये जो डिसआर्मामेंट की जो कॉन्फ्रेंस है वे रुकी रही है, रखना पड़ रहा है। अब शिकस्त खुर्दी और CD के दायरा अमल से बाहर जो अहम मामलात हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की फ्रंट कमेटी और अक़वाम आलम असलम ख़ात्मा की कमीशन में कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। उसमें उन्होंने कहा कि 2 बड़े ख़तरात हैं, जिसमें एक एटमी और हथियारों का जदीद तरीन होना, और हाइपरसोनिक जिसे वो HGV कह रहे हैं, HGVs एंड MBS एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ये इनका होना। और दूसरा, जंग के तरीके तब्दील हो गए हैं, जिसमें कि डाटा एनालिटिक जो है और क्वांटम कंप्यूटिंग है आउटर स्पेस के अंदर। ये बातें उन्होंने कही हैं जो बहुत ज़बरदस्त कही हैं। और साथ साथ में जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं आपको देता हूँ कि इंडिया जो है वो, उन्होंने उसका नाम लिए बगैर कहा कि हमारे पड़ोस के अंदर जो गैर मामूली काम हो रहा है, वहाँ पर एंटी सेटेलाइट के हथियारों का मुजाहरा बड़ा इस ख़तरे को उजागर करता है। और हायर टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो इसका मज़र है। और जबकि दूसरे ममालिक को जो है वो उसके एक्सपोर्ट कंट्रोल के अंदर इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपके हवाले करता हूँ सूरत हाल को, क्योंकि मैंने उसका एक छोटा सा समरी पेश की है। जी जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसका सारा अहाता पेश किया है। फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद साहब खिताब कर रहे थे हाई लेवल सेगमेंट जो है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट का। अब ये जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है ये इंतहाई अहम पार्ट है UN की डिसआर्मामेंट मशीनरी का। अब इसमें जिस तरह आपने अभी कहा कि जो करंट इम्पास है, हम ये समझते हैं कि वो रिफ्लेक्शन है जो इस वक्त प्रिवेलिंग जियो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज हैं। अब इस वक्त इसमें सुहेल महमूद साहब ने भी जिस तरह जिक्र किया, फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने, उसमें 2 मेजर रिस्क हैं जी। वो अगर उन्हें एड्रेस ना किया गया तो हम ये समझते हैं कि दे विल लीड टू सीरियस थ्रेट्स टू ग्लोबल एंड रीजनल स्टेबिलिटी। अब इसमें पहली जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर कि न्यूक्लियर वेपन सिस्टम जो है दे आर बीइंग मॉडर्नाइज्ड। और दूसरी जो है वो नेचर ऑफ वॉरफेयर रैपिडली चेंज हो रही है जी। उसमें जिस तरह आपने भी अभी बात की, साइबर टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डाटा एनालिटिक्स है। अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो UN की डिसआर्मामेंट फोरम्स हैं, they have not been able to adapt their agenda to deal with these new global risks. देखिए, बात ये नहीं है जाहिद साहब, हमारे मेरे ख्याल में डॉक्टर सुहेल महमूद साहब का जो सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद साहब का जो खदशा है वो ये है कि दूसरे ममालिक ज़िम्मेदार हैं, जबकि इंडिया जो है गैर ज़िम्मेदार मुल्क है। और उसकी गैर ज़िम्मेदारी का मज़र कई जगह से हम पेश कर सकते हैं। उन्होंने उसको ख़ास तौर से एड्रेस किया कि अगर इन लोगों के पास दूसरों के पास होता है, अब आउटर स्पेस के अंदर जो है अमेरिका बहुत दिनों से अपने जो वेपन उसको वेपनाइज कर रहा है। जो पेरिस का जो माहदा है वो आप मालूम है,
اس میں جو ہے وہ اس پر بات چیت نہیں کرتا. وہاں پر تو وہ کر رہا. یہ ہم نے 2010 میں کانفرنس کی تھی اسلام آباد میں, تو اس میں ہم نے اس پر بحث کی تھی کہ وہ پیرس پہ بات کرتا ہے, نہ ایف ایم سی ٹی پہ کہتا تھا. اس زمانے میں کہتا تھا کہ ایف ایم سی ٹی پر پاکستان جو ہے وہ اپنا فضائل مٹیریل بنانا بند کرے. وہ ہم نے ان کو روک دیا تھا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو سہیل محمود صاحب کا جو خدشہ ہے وہ انڈیا کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ وہ ایک غیر ذمہ دار ایٹمی ملک ہے. جی جی بالکل اسی طرح جس طرح فورن سیکرٹری سہیل محمود صاحب نے اپنے ایڈریس کے درمیان جو اور امپورٹنٹ بات کی وہ اس میں یہ ہے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ رسک ریڈکشن کی ضرورت ہے اکراس ویریس ڈومینز. اس میں کنونشنل, نیوکلیئر, اسپیس, ایمرجنگ ٹیکنالوجی, ان سب میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسک ریڈکشن کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈر لائنگ سیکورٹی کنسرنز ہیں ان کا ایڈریس کرنا بھی بہت ضروری ہے. پھر یہ جو کنونشنل ایسیمیٹریز جس کا آپ نے ابھی بات کیا اس کا ایڈریس ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایکولی امپورٹنٹ اس کے ریوائو کیا جائے اور اسٹرینتھن کیا جائے انٹرنیشنل میکینزم فار ریزولوشن آف انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹ. جس طرح یہ جموں اینڈ کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے اس میں انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے ہم جو دیکھ رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں, اور جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے جو اقدامات کی وجہ سے امپیرل ہو رہا ہے ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی, اس کا ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں فورن سیکرٹری صاحب نے بھی اپنے ایڈریس میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا. تو اس وقت پاکستان کو گروئنگ تھریٹ جی فرام کنونشن اینڈ نیوکلیئر آرمز بلڈ اپ, اور یہ جس طرح آپ نے کیا آرمز بلڈ اپ, بالکل جس طرح بھارت کی طرف سے یہ ہو رہا ہے آرمز بلڈ اپ, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا احاطہ کیا جانا بہت ضروری ہے اور ان سارے مسائل کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے فار ریجنل ایز ویل ایز گلوبل پیس اینڈ سیکورٹی. چودھری صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسٹیل میٹ ہوا ہے 20 ایئرس کا, یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں اس میں جس طرح ہم نے بات کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت جو یہ چینجنگ ریالٹیز ہیں, جیو اسٹریٹجک ریالٹیز ہیں, ان کا اس وقت جو ہے وہ احاطہ ہونا بہت ضروری ہے. اور جو یہ ایمرجنگ رسک ہیں ان ایمرجنگ رسک کا ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں جس طرح ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں, پاورفل اسٹیٹس ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس پہ بہت ضروری ہے کہ کنسنسس فارم ہو اور ان سارے مسائل کا احاطہ کیا جائے اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے مضبوط اقدامات کیے جائیں. اچھا جناب, آپ کا بہت بہت شکریہ جناب زاہد چودھری صاحب, آپ کا انتہائی مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو تھوڑا سا آپ نے ایک وہ سمری تو پیش کی تھی, لیکن تھوڑا سا اس کے اور اہم نکات بیان کر دیں. جو انہوں نے اتنی شاندار تقریر کی ہے کہ میں خود بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا, کیونکہ میں بہت کم متاثر ہوتا ہوں کسی تقریر سے, لیکن انہوں نے بڑی جامع تقریر کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے شروع یہاں سے کیا کہ یہ جو عدم اسلحہ کے لیے یا اسلحہ ڈس آرمامنٹ کے لیے کی کانفرنس جو ہے یہ ایک متنوع فورم ہے, جس میں یعنی ملٹی لیٹرل ڈس آرمامنٹ فورم ہے, اور اس میں عالمی عزائم کے خواہش کے عین مطابق اس کو ہونا چاہیے. جو دنیا کی خواہش ہے کہ دنیا میں امن ہو یا سب کو, وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. اب یہ ہوا ہے کہ جو بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان میں مقابلہ بہت بڑھ گیا ہے. انہوں نے یہ بھی ظاہر کیا کہ صاحب اب چین, روس اور امریکہ کا انہوں نے اشارہ کیا ہے, بالادستی کی دوڑ ہے. ہاں بالادستی دوڑ ہے. اب کچھ ممالک بالادستی خواب دیکھ رہے ہیں, اور نتیجے کے طور پر جو بنیادی اصول ہیں اور جس میں اور جو بنیاد ہے ڈس آرمامنٹ کی, اس کو نقصان پہنچ گیا ہے. عالمی اسلحہ کے فروغ کو روکنے کے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. 2 دشک تک تو خاموشی رہی ہے اس سلسلے میں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی آدمی, اگرچہ یہ شرکت خوردی جو ہے, امپاسس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر وہ اس کے دائرۂ عمل سے باہر ہوں, اقوام متحدہ نے کوئی اس پہ کوئی میں نے پیش رفت نہیں کی ہے, جو کچھ بھی یعنی اسلحے کو کم کرنے کے لیے, ڈس آرمامنٹ کے لیے, جی, تو جو کمیشن ہے اس میں وہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اب انہوں نے پھر 2 بڑے خطرات کا ذکر کیا ہے. ایک تو ایچ جی ویز یعنی ہائپر گلائڈس وہیکلس, جی, اور دوسرا انہوں نے اینٹی بیلسٹک میزائل کا ذکر کیا ہے. تو اب اینٹی بیلسٹک دونوں میزائل کے اندر ہم جو ہیں
ہم کسی طرح سے بہرحال ابھی تک تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ہم یہ بات تو سرکاری طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ کہ انڈیا اس پر کام کر رہا ہے جی اور انہوں نے اپنا آپ کو اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے، تو یہ ایک خطرناک بات ہے جس کا ذکر انہوں نے آپ کی تقریر کے آخر میں کیا ہے۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ جنگ کے طریقے بدل رہے ہیں، جو ڈاٹا کہ جو کوانٹم کمپیوٹنگ جو ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ کوانٹم میں تو آپ اس کا سائبر اٹیک ہی نہیں کر سکتے، اس کا آپ جاسوسی نہیں کر سکتے کوانٹم کے اندر، کیونکہ وہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ اسپیس میں ایسا ہو رہا ہے، پھر وہ اچھا اب اقوام متحدہ اس خطرات سے نمٹنے کے لیے کوئی ایجنڈا بنانے میں ناکام رہی ہے، انہوں نے یہ بات کہی۔ جو چلانے والے ملک ہیں وہی تو ساری ہاں نہیں صحیح ہے، دوڑ انہی کی۔ اب جن کے پاس وہ یہ کہہ رہے ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے وہ دوسرے لوگوں کو جو ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ردے ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے راہ میں بھی حائل ہو رہے ہیں جو ممالک جو ٹیکنالوجی حاصل کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ڈس آرمامنٹ کی کانفرنس کو پیرس کے معاملے میں بات کرنی پڑے گی، جیسا کہ آپ کہا کہ پیرس جو ہے آؤٹر اسپیس کا جو معاملہ ہے، پریونٹیو جو میجرز ہیں اس پر بات کرنی پڑے گی۔ تو اب سوال یہ ہے، وہ اب اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس کے متعلق صلاحیت ہیں ملٹری سے متعلق نئی ٹیکنالوجی کو بڑھنا اور سیکورٹی کے لیے بڑھنے سے سیکورٹی خطرات بہت بڑھ گئے ہیں اور زمین کے بچاؤ کے لیے خوف گھٹ گیا ہے۔ جو میں نے لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی زمین کو بچانا ہے، تو اس کے بارے میں لوگ باغ اب اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں تو روایتی ہتھیاروں ایٹمی ہتھیاروں پر زیادہ اعتماد کرنا عدم توازن بڑھ گیا ہے۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کنونشنل وارفیئر پہ اعتماد کیا جاتا تھا، اب جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں پہ زیادہ اعتماد کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب دنیا کو ختم کرنا ہے۔ جو اس بات کا یہ انہوں نے اپنے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود صاحب نے کہا ہے کہ جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ توازن کو روایتی ہتھیاروں کو اور روایتی فوج کو اور ہتھیاروں کو کم کیا جائے جی، اور یہ بات سی ڈی کی توجہ کی طالب ہے۔ انہوں نے یہ اپنی تقریر میں کہا ہے، بہت شاندار تقریر ہے ان کی۔ جی مزید اس کے نکات اور بھی ہیں، وہ بیان کیجیے گا، لیکن بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے۔ جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا مرزا صاحب، اس سے تو اچھی بات ہو گئی ترجمان دفتر خارجہ نہیں، میں اب جو بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے، ایک آپ کی اجازت ہونا تو ایک پہلے کلپ سنا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو جی کہ محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپنی جی کہہ دیں ان کو، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ وہ سنا دے جو انڈیا کے متعلق انہوں نے کہا، اور نیبر کنٹینیوز ٹو پرسو کوہرشن۔ جی 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 ہاں، ایک حصہ سناتے ہیں اپنے ناظرین کو۔ Mr. President, the negative developments in the international security landscape are casting their shadow in South Asia, where Pakistan faces a growing threat from conventional and nuclear arms buildups. The threats to strategic stability in South Asia are accentuated by the nuclearization of the Indian Ocean, increase in the diversity, numbers, ranges, and readiness of delivery systems for both conventional and nuclear weapons, tests of hypersonic delivery vehicle, acquisition of anti-ballistic missile systems, and long-endurance unmanned aerial vehicles. In March 2019, we saw a demonstration of anti-satellite weapons capability in our neighborhood, when a missile defense interceptor was used to destroy a satellite in a low Earth orbit and creating debris in the process. This development once again highlighted Pakistan's concerns on the military spin-offs of provision of high-end technologies to one country in our region by certain states, sidestepping global non-proliferation rules and creating discriminatory exception to export control regimes. These destabilizing developments assume a dangerous dimension against the backdrop of continuing illegal occupation of Jammu and Kashmir, violation of the fundamental human rights of the Kashmiri people, and continued attempts at changing the demographic structure of the occupied territory in violation of international law and the relevant UN Security Council resolutions. We expect outside players to be mindful
of their responsibility not to further accentuate military imbalance and to carefully review the impact of their geopolitical strategies on strategic stability in South Asia. جی مرزا صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ حال ہی میں ہونے والے معاہدے جس میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے اس کا نام ہے TPNW. TPNW کے نے ریاستوں کے تحفظات کو بڑھا دیا ہے اور عالمی تنازعات میں بھی اس کے زد میں آ گئے ہیں اور عدم ایٹمی ملٹری فورسز کو کم کرنے میں کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا. جی ہمارے پڑوس میں مسلسل دباؤ، ہمارا پڑوسی جو ملک ہے وہ ہم پہ مسلسل دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، بالادستی کی پالیسی پہ گامزن ہے اور ساتھ ساتھ انڈین اوشن کو زیادہ سے زیادہ نیوکلرائز کیا جا رہا ہے. اور اس کا ایک ثبوت وہ جو ابھی پچھلے دنوں ہم نے ذکر کیا تھا جی ہاں کہ انہوں نے گلیشیئرز میں پگھلا ہے، ڈیوائس وہ تو ایک الگ انڈین اوشن تو دوسری چیز ہے نا جی. ٹھیک ہے، مطلب وہاں پر بھی اس کو اس پھر وہ ریجن میں کہتا ہے کہ غیر معمولی طور پر الٹرا نیشنلسٹک جو بیانات ہیں ان کے جو کہ RSS دے رہی ہے اس پہ پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں. پاکستان کی سیکورٹی کے پیراڈائم پر جو اس سے جو پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستان کا جو ایک رویہ ہے، پاکستان کا ایک دور جو ہے، طریقہ کار ہے اس پر امن پسندی کا، اس کے اوپر اس پہ سایہ پڑ رہا ہے، اس کے اوپر اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. جی تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اینٹی سیٹلائٹ کا جو مظاہرہ ہے اس کے خطرے کو اجاگر کرنا چاہیے اور ہائی ٹیکنالوجی کا جو ہائی ٹیکنالوجی جو حاصل کر رہے ہیں اس میں جو نال پرولیفریشن کا معاملہ بھی ہے، اور جبکہ ایکسپورٹ کو جو لوگ ایکسپورٹ کنٹرول کے معاملے میں بھی ہم سے امتیاز بڑھتا جا رہا ہے. یعنی وہ ان کا یہ کہنا ہے. تو ہمارے ساتھ میں تو یعنی جو ایکسپورٹ کنٹرول میں بھی ہم کوئی چیز منگوانا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں وہ نہیں دینے دیتے اور نئے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. جیسے پہلے FMCT کے معاملے میں پہلے ہم سے یہ کہا گیا کہ صاحب وہ ڈیول یوز کی چیزیں آپ کو نہیں دی جائیں گی. پھر ہم سے یہ کہا گیا کہ صاحب ہم وہ یہ نہیں اور بہت کہ اب نئے سلسلے یہ لوگ شروع کر رہے ہیں. انہوں نے TPN شروع کیا ہے اور اس کے بعد میں FMT کا شروع کر دیا ہے. تو بڑے معاملات خراب کر رہے ہیں یہ لوگ اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. میرے صاحب اس تقریب میں اور بھی ایک چیز بڑی اہم واضح انہوں نے کی کہ خلا کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے وہاں بھی. نہیں ابھی تو وہاں پر تو اس وقت وہ یہ انہوں نے میں نے یہ بات 90s میں لکھی تھی کہ امریکہ خلا کو جو ہے ویپنائز کر رہا ہے، ملٹرائز کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چین اور روس کے لیے ہم جگہ ہی نہیں چھوڑیں گے اس خلا میں. تو وہ پہلے سے ہی آلریڈی ملٹرائز کر چکا ہے آؤٹر اسپیس کو. اب جوابی وار ہوگا. جب چین نے اپنا میزائل پر اپنے جو سیٹلائٹ کو مارا ہے اور پھر اس نے انڈیا نے بھی مارا ہے جو بہت ہی نیچے سطح پہ مارا ہے، اس سے ڈیبریز بہت پھیل گئی ہیں اور اس سے بہت خطرات بڑھ گئے ہیں. جو ڈیبریز کہتے ہیں جو گندگی ہے یا جو ٹکڑے ہیں اس کے سیٹلائٹ کے ٹکڑے ہیں، جو بھی سیٹلائٹ جائے گا اور رستے میں آئے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا، اس سے راستہ بدل جائے گا. تو یہ انہوں نے بہت بڑی گڑبڑ کر دی ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اتنے زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہیں کسی کام میں بھی، انڈینس جو ہیں. تو اب چلیے تھوڑا سا اس کو آپ وائنڈ اپ کر لیں. نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سیکرٹری نے جو ہے اپنے جو خدشات ہیں دنیا کے لیے اس کو انہوں نے اجاگر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک جانب جہاں اسلحہ کی دوڑ ہے وہ نئے اور زیادہ ہلاکت خیز انگیز اسلحہ کی تیاری ہے. ایٹمی ہتھیاروں میں بھی جدت آ گئی ہے، ہائپر سونک سسٹم ہے، ABM ہے، اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے. وقت تخفیف اسلحہ کی بھی بات کی جا رہی ہے. دوسری طرف جنگ کی نوعیت بھی تبدیل ہو رہی ہے. ایڈوانس دور ہے، ماڈرن ہتھیاروں کے حصول کی دوڑ لگی ہوئی ہے. سائبر ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہے، مصنوعی انٹیلیجنس کا زمانہ آ گیا ہے، کوانٹم تھیوری کے پر کام ہو رہا ہے، خلا سے بھی آگے منصوبے چل رہے ہیں، سب کا لینے کی دوڑ میں پوری دنیا متحرک ہے. ایسے ماحول میں تخفیف کا اسلحہ کے معاہدے پہ دنیا میں لے کر آنا ایک بڑا اہم بہت اہم کام ہوگا. بدقسمتی سے اقوام متحدہ اس میں ناکام ہوئی ہے. جی اب سوال یہ ہے کہ پریونشن آف این آرمز ریس ان آؤٹر اسپیس کا جو معاہدہ ہے موجود ہے لیکن اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ اس پر کام کرنے میں ناکام رہی ہے. جی تو اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سیکرٹری خارجہ نے ایک بہت ہی زبردست تقریر کی ہے اور ہمارے پاکستان کے موقف کو بہت بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں اور بہت ہی مدلل انداز میں دلیل کے ساتھ میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. بالکل انگریزی میں ہے، اس کو ہم نے اردو میں کر دیا ہے. جی اس پہ ہم نے آج جو اس وقت ہم بیان دیا ہے وہ اس کا ہم نے سمری پیش کی ہے. جی میرے صاحب آ جائیں ذرا یہ بھارتی کسانوں کے احتجاج پہ.
ابھی تک کوئی نتیجہ خیز کوئی معاملہ نہیں بات آیا. یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مودی نے جو سرنڈر کیا ہے، پہلی بات جو کل ہم نے بات آپ سے کی تھی اس میں ہم نے یہ بات آپ کو کہنا چاہتے تھے، کیلاش نام کا ایک ریف ہے، پہاڑی کی چوٹی ہے جی جو کہ 2 انڈیا سائڈ میں ہے، لیکن وہ اس چوٹی پہ پہنچ گئے تھے. یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ ایک چوٹی وہ پہنچ گئے ہیں، اس پہ بہت یہ شادیاں نہیں بجا رہے ہیں. یہ 22 سے 24 اگست 2020 کو وہاں پہنچ گئے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ اس سے ٹیبل ٹرن ہوئی ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے وہ جو چین کی فوجوں کو توپ کے ذریعے سے یا گولے کے ذریعے سے مار سکتے تھے. جی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب یہ معاہدہ ہوا ہے انڈیا کا اور ان کے درمیان میں، تو اس نے کیلاش کی چوٹی کو کیوں چھوڑا؟ ان کے جو ایک لیفٹیننٹ جنرل نے یہ سوال کیا. جی. تو اس کا جواب لیفٹیننٹ جنرل سے ایک سوال کیا گیا، ان کے جو ان کا ایکسپرٹ ہے، وہاں کا جو کمانڈر ہے، اس علاقے کا جو کمانڈر، اس سے سوال کیا گیا ایک صحافی نے. اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کی جو قیمت تھی چوٹی پہ رہنے کی وہ بہت زیادہ تھی. ہم پولیٹیکلی اسٹینڈ کر گئے، ہم فوجی طور پر ہم وہاں کھڑے رہے، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، ہم اس کو نہیں چکا سکتے. مطلب یہ تھا، ہم اس سے یہ مطلب بحث کرتے ہیں کہ وہ تھک گئے تھے، وہ وہاں پر رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین بھی نہیں رکھتا تھا. چین نے اس میں 1000 بلین ڈالر پمپ کیے، ارب کا لفظ استعمال کیا، پھر 2000 بلین ڈالر پمپ کر کے اس نے اس کو پھیلا دیا، وہ ڈونگ سانگ پہ لے گیا اور وہ وہاں لے گیا، دوسرے علاقوں میں لے گیا تاکہ اس معاملے کو پھیلا دے. اس نے پھیلا دیا، لیکن اس سے نے یہ کہا، پھر جو بھارت کرناڈ ہے اس سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کوئٹ پرو کیوں نہیں کیا، یعنی اس کے بدلے میں جب آپ اتنی پوزیشن میں تھے تو آپ کو بھی تو کچھ حاصل کرنا چاہیے تھا نا چین سے اس کے بدلے میں. جی. تو اس نے کہا کہ نہیں، انڈیا نے کچھ حاصل نہیں کیا. نو، اس نے کوئی حاصل نہیں کیا، اس لیے کہ بلکہ الٹا یہ ہوا ہے کہ جو میں نے کہا آپ سے کہ جو فنگر 3 پہلے فنگر 8 تک وہ لوگ اپنا وہ کرتے تھے، پیٹرولنگ کرتے تھے. جی. اس کو پھر انہوں نے فنگر 4 تک محدود کر دیا. اب انہیں کم سے کم فنگر 4 تک کی اجازت لینی چاہیے تھی. اب جب انہیں چانیا کا جو روس میں معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کیلاش جو ریف سے کیلاش کی جو چوٹی ہے اس سے پیچھے ہٹیں. روس میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدے کو انہوں نے قبول کر لیا. پھر اس کا بھارت کرناٹک کا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے، اس کا کہنا یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جو چون لائن نے 1959 میں جو لائن ڈرا کی تھی LAC کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی، وہ انڈیا ماننے جا رہا ہے. اس نے انڈیا نے مان لیا ہے، ہتھیار ڈال دیے مطلب چین کے سامنے، اور اس کے 24 گھنٹے کے دوسرا معاہدہ کر لیا LOC پر اس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا پریشر پڑا ہوا ہے کہ یہ جو کسانوں کا 1 کروڑ 100 آدمیوں کے مرنے کا، اس کے جو دوسرے معاملات ہیں، اس کا فوج میں بے چینی الگ ہے. وہ اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی نندن جیسا آدمی بیان دے رہا ہے، بٹ ڈیٹ شوز، اس کا تو معنی یہ ہوا ہے کہ وہ تو ایک پولیٹیشین بننے جا رہا ہے. اور کشمیر کے متعلق بیان دے رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. ہاں، وہ غلط ہو رہا ہے نا. جی. تو اس پر اگر وہ بات یہ کہے تو پھر مودی کا، ہم نے جب سے یہ بات کہی ہے کہ مودی از ڈوئنگ آور جاب، اور ہم نے درست کہا کہ ہم نے مودی کو جتایا. ہم نے آپ کو اگر امین نندن کو اب نہیں چھوڑتے تو اب مودی جیت نہیں سکتا تھا. دیٹ واز آور پالیسی. تو ہم نے اس کو چھوڑ کے آپ کو جتا دیا. ہمیں معلوم تھا تم جیسا ایک جیسا بیوقوف آدمی اگر رہے گا تو انڈیا ٹوٹ جائے گا. انڈیا تو کبھی یکجا نہیں رہا سوائے انگریزوں کے دور کے علاوہ. انگریز بھی، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے علاقے میں آپ کے جو ہمارے جو فاٹا کا علاقہ تو فتح نہیں کر سکا تھا نا. لیکن میرے صاحب وہ خطرناک بات ہے، وہ جو کشمیر میں 6 ماہ میں 20 لاکھ لوگ لے آئے وہ بہار سے، اور ابھی نہیں لائے ہیں، ابھی ان کو پرمٹ دیا ہے. ہاں لیکن ابھی آئے نہیں ہیں. تو لانے میں کتنی دیر لگے گی؟ نہیں، ابھی بہت دیر لگے گی. اب یہ وہ سمجھ لیجئے کہ آپ یقین مان لیجئے کہ آپ اس پر کوئی خطرناک بات نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ از اے پلیبسائٹ ساری دنیا میں. اب جو بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ بھئی آپ بات چیت کرو، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. تو اگر اور پاکستان نے جو معاہدہ کیا ہے اس پہ یہ کہا ہے کہ واپس کرو حالات وہی جو 2019 میں تھے 5 اگست پر. میننگ دیر بائی کہ وہ آپ وہ 35A کو ختم کریں
یہ بات کل رہ گئی تھی بات گفتگو کرنے کے لیے، کہ میں آج جی۔ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے ڈی جی ایم کا جو کے درمیان میں جو گفتگو کاری ہے، اس کا جو پریس نوٹ جو نکلا ہے، اس کے مطابق پاکستان نے کہا کہ حالات سازگار کرو تو بات چیت ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. پاکستان بات چیت سے انکار کر رکھا نا. تو بات چیت سے کا سازگار کب ہوگی؟ جب 370 ختم ہوگا اور 35A ختم ہوگا. 370 کیسے ختم ہوگا؟ ان کی سپریم کورٹ ختم کر دے گی. 35A سپریم کورٹ ختم کر دے گی، کیونکہ ان کا کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. وہ وہاں سے ختم کرا کے کہیں گے صاحب ہم کیا کریں، مجبور ہیں. فیس سیونگ کرائیں گے اس کی مودی کی، جو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب یہ کسانوں کی تحریک سے فیس سیونگ کیسے ملے؟ نہیں، فیس سیونگ کے یہ ہوگا کہ اس کو بات ماننی پڑے گی ان کی، کیونکہ وہ تو بات نہیں مان رہا ابھی. تو جی اب یہ نتیجہ ابھی جب تک بہرحال نہیں نکلا، اور ظاہر ہے اللہ کرے کوئی معاملہ. کسانوں نے کیا کیا ہے، وہ ابھی گیہوں کو محفوظ کرنا شروع کر دیا اپنے پاس، دینا چھوڑ دیا پورے انڈیا کو. ہاں یہ پھر ایک بحران آئے گا. بھائی بائیکاٹ شروع کر دیا نا. انہوں نے سیلوز بنا رکھے ہیں کہاں پر؟ کلکتہ کے اندر، جی تاکہ محفوظ کریں اپنی مرضی. 18 روپے خریدیں گے، 35 روپے بیچیں گے. پھر صاحب اب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا سینٹ کے الیکشن پہ اب تو حتمی مراحل کے مطلب قریب آ گئے ہیں. جی ناظرین، موسم کا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب، سینٹ کا الیکشن جوڑ توڑ جاری ہے. اون شیرازی صاحب چیف رپورٹر اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اون شیرازی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مرزا صاحب. یار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سناؤ، آج کل زرداری صاحب پہنچے ہوئے ہیں، کہتے ہیں وہ جیت کے جائیں گے، اس کو جتا کے جائیں گے سابق وزیر اعظم کو. جی مرزا صاحب، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی انٹری کے بعد سینٹ الیکشن انتہائی انٹرسٹنگ ہو گیا، اور اب حکومت کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی الیکشن لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے تو سب اچھا کی رپورٹ تھی جب ہماری ایوانوں میں بات ہوتی تھی، وزرات سے بات ہوتی تھی. لیکن اب یہ ضرور ہے کہ آصف علی زرداری نے جو ایک ایسا پتہ کھیلا ہے جو اپوزیشن بھی اس کے بارے میں پی ڈی ایم کی جماعت سے بھی نہیں سوچ رہی تھی، اور وہ گیلانی صاحب کیسے انسان کو سامنے لے آئے جو اس سے پہلے 4 سال وزیر اعظم رہے، اسپیکر رہے. تو ایک اپنے بھی ان کی فیس ویلیو ہے، اپنا ایک لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، انہوں نے ان کو فنڈز دیے ہوئے ہیں. تو اس والے اچھا یہ ایک بات سنو. ایک بڑا زبردست انہوں نے بڑا اچھا کھیل کھیل رہا ہے زرداری. میں نے اس کو ایم کیو کو بھی آفر کی ہے کہ اگر آپ ہمیں ووٹ دیتے ہو تو ہم تمہیں 2 سیٹیں سینٹ کی دے دیں گے یہاں سے کراچی سندھ سے. جی مرزا صاحب، بالکل زرداری صاحب سچویشن کریٹ کرنا جانتے ہیں، اور انہوں نے پہلے سے چیزیں اپنے مائنڈ میں ایک پلان کر رکھی ہوتی ہیں. ایم کیو ایم کو جو انہوں نے آفر کرائی ہے یہ ایک بہت بڑی آفر ہے، اور ایم کیو ایم کے لیے 2 سیٹوں کو نہ کرنا، ساتھ ان کے مطلب اگر کہیں ایم این اے ہے، اور ان کی اتنی سیٹیں بھی نہیں ہیں سندھ اسمبلی میں کہ وہ اپنا اپوزیشن لیڈر لے کے آ سکتے. اس کے باوجود انہیں اتنی بڑی آفر کروانا، زرداری صاحب نے ایک جسے کہتے ہیں ترک کا پتہ کھیلا ہے. اور ایم کیو ایم 2 حصوں میں ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں تقسیم ہوئے بیٹھی ہے. ایک حصہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ زرداری صاحب کی بات مان لی جائے، لیکن دوسرا حصہ زرداری صاحب پہ اعتماد کرنے سے پہلے کچھ ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہے نا دونوں کا، پارٹی کا. بالآخر ایم کیو ایم کو یا اردو اسپیکنگ کو پیپل پارٹی سے ٹکر لینی پڑے گی. یہ تو ایک بنیادی بات ہے، کیونکہ پیپل پارٹی نے جو ظلم یہاں برپا کر رکھا ہے، سارے سندھی اسپیکنگ، کوئی پنجابی نہیں ہے، کوئی پٹھان نہیں ہے، کوئی اردو اسپیکنگ نہیں ہے، سارے عہدوں پر انہوں نے سارے سندھیوں کو لگا رکھا ہے. تو اب یہ تو ٹکر تو ایک بڑی ہونے والی ہے، کیونکہ اب انڈیا سے جب معاملہ تھا تو اردو اسپیکنگ کیونکہ محب وطن لوگ ہیں، اور پٹھان اور پنجابی وہ بھی، تو سب چپ بیٹھے تھے. اب جب یہ معاملہ انڈیا کے ساتھ میں مل رہا ہے تو اب یہ معاملہ بڑھے گا. صاحب اس کو اگر ایک اور تناظر میں آپ دیکھیں کہ اگر سندھ شہری کی مطلب کراچی کی بات کریں تو کراچی میں ایم کیو ایم کی سیٹیں پیپل پارٹی نے ریٹین نہیں کی بلکہ وہ پی ٹی آئی کو گئی ہیں. تو بیٹا وہ اون صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سیٹیں دی گئی ہیں، گئی نہیں ہیں، وہ دی گئی ہیں. ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہے.
سچ ٹی وی کے پاس اتنا بڑا ثبوت موجود ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ بعضوں کا کہیں ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ نہ بلا لے ہمیں. میری اس میں رائے یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم کوئی اس طرح کی پیپلز پارٹی سے ڈیل لے لیتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس انداز میں ایک طریقہ کار کے تحت ایم کیو ایم کو یا کراچی کو سرٹن حصہ دیا جائے گا, تو وہ میرے خیال میں کیونکہ 18ویں ترمیم بھائی وہ دے گا نہیں نا. میں آپ کو بتاؤں نا کہ زرداری مرزا صاحب, میں یہ عرض کروں کہ یہ موقع ایسا ہے کہ ایم کیو ایم کی جو اندرونی کچھ ہمیں انفارمیشن ملی ہے اس میں اندرونی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کریں اور یہ بہترین موقع ہے کیونکہ 18ویں ترمیم کے ویسے سیاست کے لحاظ سے تو ٹھیک بات ہے کہ اگر فرض کر لیجیے کہ وہ 2 سیٹیں مل جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد میں لڑائی بھی ہوتی ہے تو ہونے دو, پھر 2 سیٹیں تو لے لو. جی بالکل, جو گروپ یہ چاہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم وہ سیٹیں لیں اور کچھ یقین دہانیاں لیں زرداری صاحب سے کہ آنے والے دنوں میں 18ویں ترمیم کے تحت کراچی کے لیے جو فیصلے کیے جائیں گے اس میں ہمیں آن بورڈ رکھا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اہم سیٹوں پہ جو اردو اسپیکنگ ہے ان کو اوبلائج کیا جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اب ایم کیو ایم کے لیے ایک ضرور ایک موقع بنا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور مسٹر عمران خان کو سیاست آتی نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی بات اگر کریں تو عمران خان صاحب تو آپ خود کہتے ہیں کہ تالیاں بجا دو, کہا کہ یہ والے اتنی صورتحال ہو گئی ہے 600 ارب 600 خرب 600 ارب کی بات کے لوگوں نے اب وہ تالیاں بجانے بھی چھوڑ دی ہیں. تو عمران خان صاحب کی بات عمران خان صاحب ضرور پریشر میں ہے, اور یہی وہ پریشر ہے جس کا ایم کیو ایم فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور اب ایک سینٹ کا الیکشن ہے, اور اگر اور جماعت اسلامی بھی خلاف ہو گئی ہے اس کے. دیکھیں جماعت اسلامی کو کیونکہ ایک خواتین کی سیٹ مل گئی ہے کے پی کے سے, تو ان ویسے تو وہ لے نہیں سکتے, تو آپ پی ڈی ایم میں شامل ہونے کی وجہ سے ان کو سیٹ مل گئی ہے, اور وہ سینٹر میں ضرور یوسف رضا گیلانی کی حمایت کو انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے. تو اس سے اب چیزیں عمران خان کے لیے مزید مشکل ہوتی جا رہی ہیں. اور جی ڈی اے کی بات کریں تو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کسی حد تک جی ڈی اے بھی زرداری صاحب کے مطلب رابطے میں ہے, اور کیونکہ کل ایک اہم فیصلہ بھی آنے جا رہا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے, تو آنے والے دن جو ہے وہ حکومت کے لیے مزید مسائل پیدا کرے. اچھا, تو اب مطلب یہ ہے کہ کھیل تو بڑا خطرناک کھیلا ہے اس نے. اگر آپ دیکھیں کہ جو چوراہے پہ لا کر ایسے آدمی کو کھڑا کیا گیلانی کو کہ جو آئندہ کا صدر ہوگا, میننگ دیر بائی اس نے یہ کہا کہ اگر آج نے گیلانی کو آپ بنا لیتے ہو تو عمران خان گیا, تو عمران خان کو ہٹانے کا جو اس نے مورا بنایا ہے وہ گیلانی کو بنایا ہے. جی نصرت مرزا صاحب بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, کیونکہ پی ڈی ایم کو جب آصف علی زرداری نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو سیاست سے گرائیں گے, تو اس وقت ہماری پی ڈی ایم کے اہم رہنماؤں سے بات ہوئی تھی, تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں لگتا, کیونکہ ایک مثال سامنے آئی ہوئی تھی سازش انجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی. تو اس کے بعد جو اندرون ہاؤس تبدیلی اس طرح کی بات تھی, اپوزیشن جماعتیں بڑی دل برداشتہ تھی, ان کا یہ خیال تھا کہ مقتدر حلقے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے, تو کوئی بھی اس طرح کی تبدیلی نہیں آ سکے گی. لیکن اگر آپ دیکھیں تھرو آؤٹ ایک ایسا سلسلہ چلا کہ ڈسکا کے الیکشن سے لے کے اور پھر نوشہرہ کے الیکشن تک, اور مسلسل جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. تو اب جب زرداری صاحب نے یہ گیلانی صاحب کو سامنے لائے اور تمام معاملہ اس انداز میں سامنے آیا, تو اب اپوزیشن کی جماعتیں کافی جو ہے وہ پرجوش ہے. مریم نواز ہو. اچھا, دوسری بات یہ ہے, اور ایک بات اور بھی غور کریں کہ حفیظ شیخ تو ہمارا آدمی نہیں ہے نا, وہ تو باہر کا ملک رہنے والا ہے, اور یہ تو گیلانی تو بہرحال کچھ بھی صحیح بیمان ہے کچھ بھی ہے, لیکن ہے تو یہاں کا نا, یہ تو یہی رہتا ہے ملتان میں. صاحب کی سب سے امپورٹنٹ چیز ان کی فیس ویلیو ہے. جب وہ اسپیکر قومی اسمبلی تھے تو اس وقت بھی انہوں نے بڑے بھرپور انداز میں اکاموڈیٹ کیا تھا مختلف ممبران کو. جب وہ وزیر اعظم بنے تو یوسف رضا گیلانی ایسے وزیر اعظم تھے جو تقریباً سب سے زیادہ پارلیمنٹ میں آتے تھے. اس کے علاوہ کوئی ایم این اے انہیں ملنا چاہتا تھا تو وہ ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ہوتی تھی. تو ان کے ایک اپنا حلقہ احباب ہے, ان کو ایک جو ہے نفیس پولیٹیشین کے طور پہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے. دوسری جانب جو ان کے مقابل امیدوار ہیں وہ ان کے اپنے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, اور یہ وہ امیدوار ہیں جن کے حوالے سے عمران خان بارہ یہ کہہ چکے کہ انہوں نے معیشت تباہ کی. اب ابھی تک یہ پی ٹی آئی کے حکومت کے باقاعدہ طور پہ وزیر نہیں بنے تھے. اس کے علاوہ اچھا, اب یہ بتاؤ مجھے کہ اب یہ بات تو سب نے تسلیم کر لی ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے,
اب تو سارے حکمرانوں میں یعنی جو پی ڈی ایم والوں نے ہر پارٹی نے ایک کے بعد دیگرے مولانا فضل الرحمان تک نے یہ تسلیم کر لیا، مریم نے کر لیا ہے، تو اب یہ واقعی صحیح بات ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئی ہے؟ سر مرزا صاحب، یہ میں اسی لیے جملہ جو آپ نے فرمایا کہہ رہا ہوں کہ امتحان ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا، یوسف رضا گیلانی کا الیکشن، اور اگر الیکشن جو ہے وہ ٹھیک انداز میں ہو جاتا ہے اور کوئی ہینکی پینکی نہیں ہوتی تو پھر آپ سمجھے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. لیکن اگر نظر آ رہا ہوگا، تم تو یہ کہہ رہے ہو، یہ پکی بات کہہ رہے ہو کہ یوسف رضا گیلانی جیتے گا، یار یہ کیسے بات کر رہے ہو تم؟ بھائی یہ تو گیم ہے. جیت جائیں گے، میں ان کی جیتنے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ہینکی پینکی نظر آتی ہے تو پھر نہیں تو ہینکی پینکی کا تو آپ نے تو فیصلہ کر دے دیا کہ اگر وہ نہیں جیتا تو ہینکی پینکی ہوگی. نہیں، میں نے یہ جملہ بالکل نہیں کہا، بالکل نہیں کہا. میں انجوائے کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کہیں دل کھول کے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ اپوزیشن کے کوئی لوگ پہنچتے ہی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ ہاں، اپوزیشن کے لوگ بھی تو بگڑ سکتے ہیں. ہاں، اور اسی انداز میں اگر حکومت کے لوگ بھی کچھ بیماری ظاہر کر سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے مجھے کرونا ہو گیا، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں، کرونا کی کیا ہوگا، بگ بھی سکتے ہیں. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا امتحان ہے، سب لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ. اچھا، اسٹیبلشمنٹ کا امتحان نہیں ہے، اے ٹی ایم کا امتحان نہیں ہے. اگر اے ٹی ایم ساتھ دے رہی ہے، ترین ساتھ دے رہے ہیں تو پھر وہ پیسے بھی چل سکتے ہیں نا. دیکھیے، ترین صاحب کی مجبوری ہے کیونکہ اسد عمر کے ساتھ ان کی لڑائی تھی. اسد عمر کو انہوں نے فارغ کروایا تھا، اور یہ بات فواد چودھری اپنے انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں. اور پھر تو سبسڈی دی گئی اس کے حوالے سے، چینی کے حوالے سے، وہ تو آ کے حفیظ شیخ نہیں تھے، جنہیں اسد عمر تو دے نہیں رہے تھے. تو ترین صاحب کوئی عمران خان کی محبت میں کم اور حفیظ شیخ صاحب کی محبت میں زیادہ ایکٹیو ہے. لیکن جو بھی ہو، لیکن پیسے تو خرچ کر دے گا نا، وہ پیسے خرچ کرے گا، لیکن جب تک اوپر مختصر حلقوں کی چھتری نہیں ہوگی، ترین کے پیسے بھی کسی کام کے نہیں ہوتے. ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو چینی کی آپ نے بات کی نا، آپ دیکھیں عوامی مسئلہ، یوٹیلیٹیز چھوڑ دیں، چینی غائب ہے. پھر دیکھو جی، آپ نہیں، چینی غائب ہے، پیٹرول الگ بڑھتے جا رہا ہے، روز بڑھا رہے ہیں. ابھی تو وزیر اعظم نے ہمدردی کا اظہار کیا عوام کے ساتھ، اظہار یکجہتی کیا ہے. ارے بھائی، تو وہ کسی دن بڑھا دے گا، آج کیا ہے تو کل بڑھا دے گا. کل تو الیکشن ہے، اس لیے نہیں بڑھا سکتا. شیرازی صاحب سے یہ پوچھ لیں کہ یہ نہیں، ابھی بظاہر تو نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ کل پرسوں الیکشن ہے، 3 دن بعد میں، اسی لیے اتنی تو سیاست ابھی وہ کیسے کرے گا؟ وزیر اعظم کو اتنی سیاست آتی ہے کہ کب کیا کرنا ہے. نہیں، شیرازی صاحب اگر سیاست آتی تو ہم اس کے شدائی نہ ہوتے. جی چلیے، شیرازی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. جی شیرازی صاحب فرمائیں، تمہارا دن ہے آج کو. آپ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو سیاست آتی ہے. اگر سیاست نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ذہن کہہ رہا ہے. نہیں، ذہن صاحب کہہ رہے ہیں تو ذہن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے دائیں بائیں شہباز گل جیسے لوگ نہ بیٹھے ہوتے. اگر شہباز گل ذہن کا بہت دوست ہے. اس قسم کے جتنے لوگ ہیں ان کو میں بہت پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ لٹیاں ڈبونے کے لیے کافی یہ بڑی لٹیاں ڈبوئیں گے، اور ایسی بولتا ہے، بکی مارتا ہے. ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا زندگی کے اندر، شہباز گل جیسا آدمی. جی بالکل، ٹویٹ کرتے ہیں پھر ریلیٹ کرنے پڑتے ہیں، ایسے ٹویٹ کرتے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں. ارے بھائی، تو ایسے پٹو جن کو جو ہے گلی کے چھوکرے ہیں، یہ ان کو بلا کے آپ نے بٹھا دیا. اچھا، شیخ رشید صاحب سے متعلق پوچھ لیں، وہ آج بات کر رہے ہیں. اچھا، شیخ رشید صاحب بھی تو بڑے دھیمے لیبے کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ جیت جائیں گے، لیکن آواز بڑی دھیمی تھی ان کی آج. اچھا، دیکھیں، مقتدروں کی جب آواز دھیمی ہوگی سیاست میں تو شیخ رشید کی آواز ایسے ہی دھیمی ہو جائے گی. اچھی ہو جاتی ہے. اچھا پیمانہ یار تو بالکل خلاف ہو گیا عمران کے. پکی بات ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. نہیں، میں بالکل خان صاحب کے خلاف نہیں ہوں. یہ بڑی لٹیاں ڈبوئیں گے، اور ایسی بولتا ہے، بکی مارتا ہے. ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا زندگی کے اندر، شہباز گل جیسا آدمی. پھر ریلیٹ کرنے پڑتے ہیں، ایسے ٹویٹ کرتے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں. ارے بھائی، تو ایسے پٹو جن کو جو ہے گلی کے چھوکرے ہیں، یہ ان کو بلا کے کرتے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ اگر ہم گئے تو ہم سخت سوال کر دیں گے. تو تم ان کی بیڈ بک میں ہو. ہاں، میں سمجھتا ہوں آن یہ از اے آنر فار یو کہ ان کی بیڈ بک میں ہونا آن کے لیے اور سچ ٹی وی کے لیے کے نمائندے کے لیے ایک آنر کی بات ہے. اگر شہباز گل جیسے آدمی کی بیڈ بک میں تو ٹھیک ہے، شہباز گل کی. ہاں جی، تو گاڈ بلیس یو یار، میں آن خوش رہو.
جی میرے صاحب جی زین صاحب آپ ایک بات دیکھیں، اچھا بس آخری بس اب مجھے کہا جا رہا ختم، مطلب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں، اب یہ تو جو ساری نتیجہ کچھ دنیا بھی آ نے سکتا ہے یہ اچانک. سمجھ لیا ہے، یعنی جو اس وقت جو زبان زد عام خاص ہے وہ یہ سمجھ لیا ہے کہ گیلانی از اے ونر کینڈیڈیٹ. اگر اس کو ہرایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ہرائے گی. یہ نیریٹو بن گیا. یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارا نیریٹو. نہیں، غلط ہے یہ ہاں نیریٹو، بالکل، کیونکہ اس میں اے ٹی ایم موجود ہے ابھی. ہاں اے ٹی ایم ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، دونوں طرف. اور وہ خود بھی، اور نہیں وہ خود بھی تو وزیر خزانہ پیسے کھول دے گا، کہیں سے نکال دے گا. ہاں جہاں سے آیا ہے وہاں سے نکلوا دے گا، اسٹیٹ بینک سے نکلوا دے گا. آئی ایم ایف کا بندہ ہے، حکومت کے پاس تو کئی راستے ہوتے ہیں. نہیں اس کے ساتھ میں آئی ایم ایف بھی تو ہے نا، ڈالر تو اس کے پاس ہے. جی اب ان کو اپنے بندے کو اگر جتوانا ہے تو وہ بھی پیچھے آئیں گے. پھر تو آئی ایم ایف باب یہ مقابلہ بات گیلانی. ان کو سمجھانی چاہیے تھا نا کہ بھائی وہ آئی ایم ایف کا بندہ وہ کیسے ہارے گا. کل ہم نے ویسے اپنے ٹیکسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ آئی ایم ایف باب مقابلہ گیلانی. آپ نے لکھا تھا تو آئی ایم ایف کا بندہ کیسے جیتے گا بھائی، جی کیسے ہارے گا. خیر دیکھ لیں گے ہم انشاءاللہ رزلٹ تو 3 دن کے بعد. جی وقت یار ختم زندہ صحبت باقی. انشاءاللہ. چلو جی، السلام وقت علیکم. ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.